सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। मेरे साथ राना ताहिर हैं और आरिफ चौधरी एडवोकेट। बात शुरू करेंगे कश्मीर से। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चाइना का दौरा करके वापस पहुंच चुके हैं और चाइनीज़ हुकाम ने पाकिस्तान को ये यकीन दिलाया कि सिक्योरिटी काउंसिल में और दूसरे इंटरनेशनल फोरम पे चाइना मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की हमायत करेगा। बहुत बड़ी एक सफारती कामयाबी भी इसे आप कह सकते हैं और चाइना ने दोस्ती का हक़ भी निभाया है। और चाइना ने ये जो भारत ने एब्रोगेशन की है 370 की स्पेशल स्टेटस की और फिर ख़ास तौर पर लद्दाख को जो जम्मू एंड कश्मीर से अलहदा किया है उस पर सख्त रिजर्वेशन का इजहार किया। दूसरी जानब जो ज़राए बता रहे हैं कि रशिया ने भी पाकिस्तान को इस बात की यकीन दहानी कराई है और ये कम्युनिकेट किया है कि जिस तरह से भारत ने कश्मीर के स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश की है वो इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इससे ख़ित्ते में जो अमन है उसको शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं। और अब जो प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ है भारत पर वो ये है कि ये नहीं है कि कोई CBMs वगैरह बनाए, लेकिन ये है कि एक मीनिंगफुल कोई इस तरह की चीज़ हो जिससे इस मसले का हल निकले। तो जो आहिस्ता आहिस्ता अब अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की तरफ भी देखते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स को देखते हैं, वाशिंगटन पोस्ट को देखते हैं, अमेरिकन सेनेटर्स को देखते हैं और दूसरे जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनको देखते हैं, यूरोप के अंदर ये बात लोग कर रहे हैं इस वक्त के जो कश्मीर किया जो स्टेटस तब्दील किया भारत ने, उससे एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि दोनों जो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान, वो ये इलाका जो है ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है जिससे, और अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई जंग छिड़ी या कोई हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो फिर इसकी आग दुनिया के दूसरे इलाकों को भी अपनी लपेट में ले सकती है। तो एक और जो हमें ज़राए से ख़बर मिली है, कुछ तो अनाउंस कर दिया गया लेकिन बड़े पैमाने पर जलूस और जलसे निकाले जाएंगे। न्यूयॉर्क में ख़ास तौर पर UN जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर बिल्कुल एक उसी तरह का इज्तिमा करने का प्लान बन गया है जैसे वाशिंगटन में जनाब इमरान खान साहब गए थे और वाशिंगटन की 200 साल तारीख़ में वो तीसरा या दूसरा बड़ा इज्तिमा उसको कहा जा रहा था। तो इसी तरह अनप्रेसिडेंटेड एक क्राउड यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के सामने एहतजाज करेगा जो भारत ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस तब्दील किया है। इसी तरह यूरोपियन जो ममालिक हैं, लंदन में, ब्रसल्स में और दूसरे और कई जगहों पर बड़े बड़े मुजाहरे और जो पब्लिक ओपिनियन है उसको इस्तेमाल किया जाएगा हुकूमत पर और हुकूमतों पर प्रेशर डालने के लिए। आरिफ चौधरी साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। ये जो ख़बरें आ रही हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी जो दुनिया का जो कॉन्शियस है उसको हम जगाएं और ये जो भारत ने जो काम किया है उसने तो एक चीज़ जिसका इजहार हुआ है कि जो एक BJP बिल्कुल नाजी पार्टी की तरह और नरेंद्र मोदी ने हिटलर का रूप धार के जिस तरह वहाँ पर कश्मीर में कब्ज़ा करने की कोशिश की है और जेनोसाइड करने का प्लान उनका है, इसके ये तो जो डिप्लोमेटिक जो वर्क है, जो ख़बरें आ रही हैं वो तो सही सिमत में जा रहा है पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया समी साहब। मैं अर्ज़ करता हूँ कि यही तरीक़ेकार होना चाहिए और यही तरीक़ेकार होता है। आगाज़ में जब ये मामला हुआ तो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी और सब लोग कह रहे थे कि देखें जनाब कहीं से कोई आवाज़ उठ नहीं रही। ज़ाहिर है कहीं से आवाज़ उठने से मुराद उनकी ये थी कि कहीं ये जो बड़ी ताकतें हैं तो जिसमें चाइना शामिल है, रशिया शामिल है, जिनकी वीटो की हैसियत है, जो सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन है, उनके बारे में कहा जा रहा था कि जी उनकी तरफ से कोई बात हो नहीं रही। तो अब मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला जब शुरू हुआ है तो मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। BBC मैंने देखा, CNN देखा, वहाँ भी इसे बिल्कुल उसी अंदाज में बयान किया जा रहा है जिस तरह ये होना चाहिए। कोई भी रंग इसका वो नहीं जो
انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے مودی صاحب نے، اور جس طرح انہوں نے اپنا انٹرنل معاملہ کہا ہے، اسے دنیا کی کسی بھی طاقت نے اور کسی بھی ذریعے نے، ذرائع ابلاغ میں سے کسی نے بھی اسے اس طرح ان کا انٹرنل معاملہ کہنے سے... اچھا، اس میں شروع میں امریکہ نے ضرور کہا کہ یہ بھارت کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن اس کے بعد فوری طور پر جب یہاں سے میسج گیا پاکستان سے تو انہوں نے کہا ہم نے کشمیر پر اپنی پوزیشن چینج نہیں کی، یعنی اب یہ کوئی انٹرنل معاملہ نہیں ہے، انٹرنیشنلائزڈ یہ ایشو ہے، وہ انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ چینج کیا امریکہ نے۔ اسے اسی بیان کے ساتھ پھر پڑھا جائے گا نا جو ثالثی والی بات، جی جی، کیونکہ ثالثی کے بیان کا مطلب یہ تھا کہ وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور اس پہ بات ہونی چاہیے، اور ثالث تو تبھی مقرر ہوتے ہیں جب دو آپس میں ممالک جو ہیں کسی معاملے پہ ان کی کوئی جھگڑا ہو، کوئی تنازع ہو، تو اس لیے جب وہ اوریجنل پوزیشن پہ چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہی بات مان لی کہ اس کا سٹیٹس چینج نہیں ہونا چاہیے، اور جو اس وقت مودی صاحب نے یہ جو قدم اٹھایا ہے اسے انہوں نے یقیناً ناپسند کیا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پوری دنیا میں اگر ہم اسے موبلائز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اتنا بڑا مارکا بھی نہیں ہے، آپ دنیا دیکھ بھی رہی ہے، ہر ایک اور کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ قانون سے، بین الاقوامی قانون سے تعلق رکھنے والا شخص یا کوئی بھی ضمیر جس کا جاگتا ہے، کوئی بھی انسان اور کوئی بھی ملک جو ہے، وہ اس اقدام کو، مودی کے اس اقدام کو کسی صورت میں بھی وہ کوئی خوش آئند نہیں کہے گا۔ لیکن پہلا مرحلہ یہ ہے، اور پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جس طرح وہ کوشش کرتا رہا انڈیا پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی، پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ سفارتی سطح پر انڈیا کو آئسولیٹ کر دے، اور اس کے بعد اسے بعض فورم پہ صرف آئسولیشن ہی نہیں، اسے سلامتی کونسل میں بھی جانا چاہیے، جنرل اسمبلی میں بھی جانا چاہیے یہ معاملہ، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جانا چاہیے۔ اس کی اگرچہ اس کی حیثیت اس طرح قوت نافذہ نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سے بھی اگر ججمنٹ آ جاتی ہے تو وہ اخلاقی طور پر کوئی جواز پھر نہیں رہے گا۔ اچھا رانا صاحب، آج بڑے بڑے جو خبریں آئی ہیں سری نگر میں ہزاروں لوگ، حالانکہ کرفیو کی بات تھی لیکن جمعے کے بعد لوگوں نے وہاں پر بڑا احتجاج کیا، اور میں دیکھ رہا تھا بی بی سی کی رپورٹس ہیں، اس میں جو لوگ ہیں وہ ہر آدمی جو ہے اس وقت کشمیر کے اندر وہ اس کو ظلم قرار دے رہا ہے، اور اس کو ایک بڑا بھرپور احتجاج کرنے ان کو ایک عزم ان کا نظر آ رہا ہے، اور یہ ہے خیال کہ جس وقت یہ اٹھے گا کرفیو تو بہت بڑے پیمانے پر ڈیمونسٹریشنز ہوں گے، یعنی جو وہاں پر جو نمائندے جو رپورٹ کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جو سینٹیمنٹ اتنا ہائی ہے کہ شاید آج تک اتنے بڑے پیمانے پر اجتماع نہیں ہوئے جو اجتماعات وہاں پر ہوں گے۔ جی سمیع صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ بات یہ ہے کہ کل نماز جمعہ کے موقع پر جب کرفیو میں تھوڑی نرمی کی گئی تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، اور انہوں نے بھارت کے خلاف اور مودی کے خلاف اتنی نعرے بازی کی جس سے ان کے جذبات کی شدت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور آج حالانکہ کرفیو میں نرمی نہیں کی انہوں نے، اس کے باوجود کرفیو کی پابندیوں کے باوجود سری نگر میں کئی جگہوں پر لوگ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے مودی حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کشمیریوں کا جذبہ آزادی مودی کی اس بربریت سے اس میں مزید شدت پیدا ہو رہی ہے، اس میں کمی نہیں آ رہی۔ اور سمیع صاحب یہ دیکھیں، بین الاقوامی سطح پر جو آپ نے بات کی، دیکھیں OIC کا جو رابطہ گروپ ہے اس نے بھارتی مظالم کی مذمت کی۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کے ولی عہد سے جب عمران خان صاحب نے بات کی تو اس کے بعد سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ تو بین الاقوامی سطح پر بھی یہ مسئلہ، اور دوسری بات، سب سے بڑی بات جو ہے کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر کے عوام نے اب جو عزم کیا ہے، اس کے آگے یہ بھارتی 7 لاکھ چھوڑ 14 لاکھ فوج بھی لے آئیں گے نا سمیع صاحب، اب یہ اس جذبے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ اور لیکن بدقسمتی دیکھیں، دنیا آواز اٹھا رہی، روس کی آپ نے بات کی بھائی جان، لیکن افسوس تو ہمیں اس بات پہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے جو اتحادی ہیں محمود خان اچکزئی، ان کی زبان گونگ ہو گئی، وہ بھارت کے خلاف ایک لفظ نہیں کہتے، کشمیریوں پر مظالم کے خلاف ایک لفظ نہیں ان کے منہ سے نکلتا۔ فضل الرحمان کی زبان کو بھی فالج ہو گیا، اور یہ وہ بھی نہیں بات کر رہے۔ بالکل، آپ دیکھیں نا، اگر یہ پاکستان کی کوئی، اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ کوئی یعنی روزانہ یہ دوسرے بیانات تو دیتے ہیں،
لیکن کوئی کنسسٹنسی کے ساتھ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ہماری دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیڈران بھی کوئی بات نہیں کر رہے. بس ایک بیان دے دیا قومی اسمبلی میں، آ کے رولا ڈالا انہوں نے، ہمارے پروڈکشنز آرڈر ہونے چاہیے، اتنا اہم معاملہ ہے، اور بائیکاٹ شائیکاٹ یہ وہ اس طرح کرا کے. لیکن اب کوئی ایک ڈیلی کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپنے طور پر یہ اپنا کوئی ڈیلیگیشن بنائیں، اپنے ریسورسز کو موبلائز کریں اور کہیں پر جو یہ ایٹروسٹیز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے تو اپنے لابیسٹ ہیں پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے، ان کے جو پاکستانی امریکن بڑے ویلتھی پاکستانی امریکنز اور دوسرے لوگ ان کے ساتھ ہیں. لیکن کوئی ہمیں یہ عارف چودھری صاحب اپنے وسائل استعمال کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آ رہا. سمیع صاحب اس میں جتنا میکسیمم فائدہ اٹھا سکتے تھے سیاسی طور پر وہ انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی، اور یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ یعنی وہ بالکل وہی کہ ایک لفظ ایک دفعہ وہ ضمیر جعفری صاحب نے کہا تھا کہ ہم سال میں ایک بار مجلس اقبال کرتے ہیں اور اس کے بعد جو کرتے ہیں قوال کرتے ہیں. یعنی صرف آ کے یہ کہا یہ جوائنٹ سیشن ہے، ہمیں متحد ہونا چاہیے، کشمیر کا نہیں 4 گھنٹے شروع نہیں ہوا، پروڈکشن آرڈر نہیں آئے تھے زرداری صاحب جی نہیں آئے، اور پھر اس کے بعد جو جب تک ابو جان کے پروڈکشن آرڈر نہیں آئے اجلاس نہیں شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا وہ اپنا رونا رویا. اور اس حد تک آصف زرداری صاحب کے یہ بیانات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے لوگوں کے بارے میں، ہمارے صوبوں کے بارے میں، وفاق کے بارے میں جو کچھ کہہ دیا، اور خاص طور پہ ایم کیو ایم کے بارے میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کیا ہے، انہوں نے پنجاب کو بھی نہیں چھوڑا. یعنی ان کے حساب سے تو صرف سندھ اور بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان تھے اور باقی باہر سے آئے ہیں. یعنی پنجاب جو جہاں پاکستان بنا وہ بھی نہیں ہے، تو گویا ایک چھوڑ کے چلا گیا اور دوسرے کے وہ دھمکی دے رہے ہیں ایک کووڈ انداز میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محبت جو ہے کسی کو بھی اگر پاکستان کے ساتھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ محبت سے زیادہ اپنے آپ کے ساتھ محبت، اگر یہ سیاست اور سارا کچھ اسی صورت میں ہی ہے، اگر پاکستان قائم رہتا ہے، یہ خزانے جو انہوں نے بھرے ہیں، خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہوتا ہے تو ان کا کیا بنے گا. لیکن یہ بات اس وقت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر سطح پہ میسج جس انداز میں جانا چاہیے، لوگ پبلک پریشر، آپ کے پروگرام کے وساطت سے میں سمجھتا ہوں کل بھی بڑا زبردست پروگرام ہوا، پہلے بھی، تو اتنا میسج سٹرانگ جانا چاہیے ان سیاسی جماعتوں کو کہ جناب ہم لوگ عوام جو ہیں وہ آپ کے ان سب جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے واقف ہے. آپ آئی واش جو ہے یا اسموک سکرین جو ہے اس پہ ہم نہ یہ مطمئن ہو سکتے ہیں، نہ ہمیں اتنا احمق سمجھے. یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا، آپ تو ایک بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ یہ میسج ایسا جانا چاہیے. میں کیونکہ کل ہم نے یہ دیکھا کہ فریال تالپور صاحبہ کا جب وہ ہوا نا جوڈیشل ریمانڈ، تو ان کا وکیل کہہ رہا تھا کہ جی ان کا فزیکل ریمانڈ کر دیں. وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ جوڈیشل ریمانڈ میں ان کو اڈیالہ جیل بھیج دیا جائے گا، اور وہ گھر میں رہنا چاہتی تھی. لیکن وہ نیب نے کہا جی ہمیں تو فزیکل ریمانڈ چاہیے ہی نہیں، تو جج صاحب نے ان کا جوڈیشل ریمانڈ کر دیا. لیکن وہ آ گئیں ہاسپٹل، سارا دن کل خبریں چلتی رہی کہ بڑی تشویشناک حالت ہے، اور ڈاکٹرز نے کہا جی ہم تو ان کو حوالے نہیں کر سکتے آپ کے. تو اب رات گزر گئی، انہوں نے پولی کلینک میں گزاری رات، یہ ہمارے دفتر سے تھوڑا سا نزدیک ہے. تو آج صبح ہماری ایک رپورٹر تھیں اور پھر زاہد ملک صاحب ہمارے رپورٹر ہیں، میں نے کہا بھائی ذرا جائیں دیکھیں، معلوم کریں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، کیا ان کو دوائیاں ملی ہیں، کیا ان کے ٹیسٹ ہوئے، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ان کی طبیعت کتنی پریشان کن تھی. تشویشناک حالت بتائی گئی. بلاول صاحب خود آ گئے اور پتہ نہیں کیا کل ڈرامہ کتنا بڑا ہوا. سمیع صاحب ایک تجویز میں دینا چاہتا ہوں آپ اگر اس سے پہلے یعنی پروگرام کہ یہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں نا، کوئی ٹیم آپ اپنی ایسی ضرور بھیجیں کہ ان کا بھی وہ جائزہ لیں کہ کیا یہ ڈاکٹر صاحبان ہیں کہ جو بھی اس طرح کا مریض ان کے پاس جاتا ہے وہ ڈاکٹر صاحبان بھی اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ جی ان کی حالت تشویشناک ہے. میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوائیاں کون سی لیں اور ٹیسٹ کون سے، آپ پریشان ہو جائیں گے. جو انہوں نے دوا لی نا فریال تالپور صاحبان، ایک تو گولی کھائی رائزک کی انہوں نے، جو تیزابیت، معدے کی تیزابیت ایسیڈیٹی کے لیے جو عام آدمیوں کو چائے پینے سے ہو جاتی ہے، ایک تو وہ. اچھا ایک ان کو وہ بوتل لگی وہ لیکٹیٹ کی، وہ جو ظاہر ہے کوئی نمکی کوئی کیمیکلز کی کمی ہو جاتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، وہ انہوں نے. اور ایک انہوں نے گولی کھائی سپروکسن، یعنی جو چیسٹ انفیکشن، جو کھانسی واسی آئے اور چیسٹ پہ انفیکشن ہوتی ہے تو اس کا اینٹی بائیوٹک، اور حالت تشویشناک. اچھا ان کا جو بلڈ پریشر ایوریج ہے
وہ 90 جو دو بلڈ پریشر ہیں، ایک نیچے والا بلڈ پریشر اور ایک اوپر والا، یعنی سسٹولک اور ڈائسٹولک، تو وہ 90 اور 150 اور 60 کے لگ بھگ، یعنی 150 تک، انتہائی بارڈر لائن پر، کیونکہ جب ایج زیادہ ہے تو بلڈ پریشر تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. شوگر 154، یعنی کسی طرح کی بھی کوئی پرابلم نہیں. اچھا انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے میرا پیٹ خراب ہے اور وہ مجھے الٹیاں آ رہی ہیں اور مجھے موشن لگ رہے ہیں اور وہ بار بار جاتی تھی واش روم میں. تو انہوں نے اپنی ای سی جی بھی نہیں کروائی کہ آپ اندازہ لگائیں حالت تشویشناک ہے جی، بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو گیا ہے، لیکن ساری رات کوئی انہوں نے ای سی جی نہیں کروائی. صبح ان کے گھر سے بہترین ناشتہ آیا جو انہوں نے ناشتہ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ جی وہ بار بار یہ کہتی رہی رات کو، بلاؤ انچارج کو، میں نے بات کرنی ہے اس سے، بلاؤ انچارج کو، میں نے بات کرنی ہے ان سے. عارف چودھری صاحب، یہ تشویشناک حالت ہے. اور جو آپ نے بات کہی کہ کوئی ان ڈاکٹر سے پوچھے جنہوں نے کہا کہ ان کی حالت تشویشناک ہے. غریب آدمی کو تو دیکھتے نہیں ہیں مرتے کو، اور یہ ان کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ صرف ان کو یہاں پہ پولی کلینک میں رکھنا تھا، اڈیالہ جیل. اچھا ان کا جو تھوڑا سا جو بلڈ پریشر ہائی تھا نا، وہ اس لیے تھا کہ اڈیالہ جیل تو پھر آپ کو پتہ ہے جیل ہے، تو بیوی جو ہیں وہ تھوڑا اس معاملے میں گھبرا رہی تھی، تو وہ 5-10 جو نمبر اوپر نیچے ہو رہے تھے وہ اس لیے تھے کہ مجھے اڈیالہ جیل. تو یہ وہ تشویشناک بیماری تھی جس پر بلاول بھٹو نے آ کے کل پھر جو قومی اسمبلی میں انہوں نے الفاظ کہے تھے، وہ الفاظ انہوں نے یہاں پہ آ کے کہے. تو ایک بڑا، یعنی میں آئی ایم جسٹ اسپیچ لیس. سمیع صاحب آپ دیکھیں نا کہ پاکستان ہے، دنیا میں کہاں یہ بات ہے کی جاتی ہے کہ جی کو کہے کہ جی آج آپ ہماری عورتوں کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں تو کل کو آپ کی عورتوں، یعنی مطلب ہے کس سطح پہ چلے گئے ہیں. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں کوئی ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر الزام عورت پر ہو کسی جرم میں مرتکب ہونے کا تو اسے آپ اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ وہ خاتون ہے. اور نہ ہی اس طرح کی صورتحال پاکستان میں پہلے کبھی رہی ہے. خود ان کی والدہ محترمہ جو تھی انہوں نے کیسز بھگتے، اور کتنی خواتین تھی. یہ تو میری بات سنیں، آج جو نیئر بخاری صاحب کی رانا صاحب سٹیٹمنٹ ہے، وہ آئے ہیں ملنے پولی کلینک. انہوں نے کہا حکام نے بھائی کس چکر میں ملنے آئے ہیں، وہ تو یہاں پر علاج ہو رہا ہے لیکن وہ قیدی ہیں. نیب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر جیسے ہی ڈاکٹر ہمیں کسٹڈی دے تو ہم لے کے انہیں اڈیالہ جیل پہنچ جائیں. جا کے وہاں پر پکے کوٹھے ہیں، بڑے ایک دو کمروں کی بڑی صفائی کروائی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن وہ ان کو اجازت نہیں مل رہی. تو نیئر بخاری صاحب آئے، انہوں نے ملنے نہیں دیا. نیئر بخاری صاحب نے پتہ کیا سٹیٹمنٹ دی ہے؟ او بھائی مجھے ملنے نہیں دیا اور ان کے ساتھ قیدیوں جیسا سلوک ہو رہا ہے، جبکہ یہاں پر تو وہ علاج کے لیے داخل ہیں. آپ یہ دیکھیں وہ کسٹڈی میں ہیں، گرفتار ہیں. نیئر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں جناب وہ تو ان کے ساتھ آپ قیدیوں جیسا سلوک کر رہے ہیں، جبکہ وہ تو یہاں پر بیمار ہے اور اپنے علاج کے لیے داخل ہیں. اب بتائیں، یہ مجھے بتائیں، ابھی سینٹ کے چیئرمین رہے ہیں. بخاری صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ انڈر ٹرائل پرزنر ہیں، وہ ہسپتال میں ہوں. وہ تو ہسپتال میں تو جیسے انہوں نے ڈاکٹروں کے ساتھ ملی بھگت کر کے، عارف چودھری صاحب اس معاملے پر زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ جو لوگ کسی نیب کے ملزم کی معاونت کر رہے ہوں، اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں، ان کو بھی نیب قوانین کے تحت حراست میں لیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ڈاکٹر جھوٹے سرٹیفکیٹ بنا رہے ہیں، غلط سرٹیفکیٹ بنا رہے ہیں، ان کو جیل منتقل نہیں ہونے دے رہے. نیب حکام جو ہے نیب کے کام میں مداخلت کے الزام میں ان لوگوں کو بھی حراست میں لے سکتے ہیں اور پتہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کون سے مفاد کے تحت یہ سارا کچھ کیا. لیکن سمیع صاحب افسوسناک بات جو ہے سب سے کہ جب آپ بڑک لگاتے ہیں کہ جی ہم نہیں گھبراتے، ہم قید و بند سے نہیں گھبراتے. آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، آپ نے اس دور کو بہت قریب سے دیکھا ہے. میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاست کو نہ پسند کرتا ہوں، نہ پہلے پسند کرتا تھا، لیکن آپ مجھے بتائیں کبھی محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی یہ کہا تھا جب وہ گرفتار ہوتی تھی کہ مجھے ہسپتال منتقل کر دیں؟ کبھی آپ نے بیگم نصرت بھٹو کے منہ سے یہ لفظ سنے تھے کہ جی مجھے ہسپتال منتقل کر دیں؟ رانا صاحب بلکہ کل تو تاثر یہ مل رہا تھا مجھے سمیع صاحب کہ یہ جو جس طرح کی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پیش کریں، کیونکہ جوڈیشل ریمانڈ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کریں، اور وہ کہتے تھے کہ جی یہ تو بیمار ہے، پیش نہیں ہو سکتے. تو میں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا قصہ مل ملا کے یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو یعنی وہ بیل آؤٹ کر دے.
یعنی ریمانڈ ہی نہ دے. اگر ریمانڈ نہ دے تو ظاہر ہے فزیکل ریمانڈ تو ختم ہو چکا. نہیں وہ کہہ رہے تھے آپ دے دیں فزیکل ریمانڈ. فاروق نائک صاحب کا یہی مطالبہ تھا. مطلب چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ان کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب معاملات اس طرح کے گمبھیر ہیں کہ جتنے کیسز بڑھ رہے ہیں, بے شک آپ دیکھو ٹائمنگ کی بڑی بات ہوئی کہ جی ٹائمنگ صحیح نہیں ہے. چلو جی ٹائمنگ صحیح نہیں ہے, کب تک ٹائمنگ تو یہاں صحیح ہوئی. یعنی میں یہ دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے صحافی بھی جو بیٹھتے ہیں ہمارے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قومی یکجہتی بڑی ضروری تھی, اور اس موقع پر کیا یہ گرفتاری ضروری تھی مریم نواز صاحبہ کی, اور یہ تو قومی یکجہتی کی ضرورت تھی. بھائی ایک کرپشن کے چارجز ہیں, اور یہ جو مقدمہ ہے یہ 2011 میں شروع ہوا جب ریڈ فلیگ آیا. اتنی بڑی پتہ نہیں کتنے ملین, کتنے 100 ملین روپیز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئے ٹی ٹی کے ذریعے. تو پھر گورنمنٹ آ گئی 2013 میں نون لیگ کی, تو انہوں نے اس کو بند کر دیا. پھر جب ایان علی کو پکڑا گیا تو اس وقت چودھری نثار صاحب نے دوبارہ کہا کہ یہ جو سارے اکاؤنٹس ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہوگی. تو یہ وہ کیس ہے. اب شیئرز انہوں نے خریدے, سوال یہ ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے, لیکن قومی یکجہتی کے لیے جی آپ مریم صاحبہ کو نہ پکڑیں. بہرحال ایک بڑی عجیب بات ہے. مجھے یہاں پر بریک لینی ہے. چودھری صاحب جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو فزیکل ریمانڈ کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بھی نیب کی جو پریمیسز ہیں وہاں پر جو ڈے کیئر ہے اس میں پہلی رات گزاری ہے, اور کچھ وہاں سے بھی ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ ان کا رویہ کیسا تھا, کیسے انہوں نے وہ رات گزاری. حمزہ صاحب وہاں پر کیا کر رہے ہیں, بلکہ آپ کو تفصیل بتاؤں گا. اب تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ جو عید کی جو نماز ہے اس کی امامت بھی وہاں پر جناب حمزہ شہباز کریں گے. یہ سارا کچھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مریم نواز صاحبہ لاہور نیب میں کی تحویل میں ہیں فزیکل ریمانڈ پر. پہلی رات انہوں نے گزاری. تو ہمیں ہمارے سورسز نے بتایا کہ جب وہ وہاں پر انہیں لے جایا گیا, وہ ایک ڈے کیئر ہے جو نیب کی لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس جو بلڈنگ ہے اس میں, کیونکہ تقریباً 30-35 ان کی انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں خواتین, تو ان کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو جب لے کے آتی ہیں تو وہ وہاں پر چھوڑتی ہیں. ایک ڈے کیئر ہے, لیکن کیونکہ چھٹیاں ہیں اس لیے کوئی بچے اب آج کل زیادہ نہیں ہیں وہاں پہ. تو ایک کمرہ بڑا جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو دے دیا گیا, اس میں اے سی لگا ہوا ہے, اور کھانا انہوں نے گھر سے نہیں منگوایا. وہیں پر صبح کا ناشتہ کیا, آملیٹ, سلائس اور چائے, یہ انہوں نے ناشتہ کیا. اور وہ کوئی بہت زیادہ ڈیمانڈنگ نظر نہیں آئی اور پلیزنٹ تھی. رات کو جب وہ آئیں کوئی زیادہ انہوں نے کسی کو تنگ بھی نہیں کیا, اور ایسے لگ رہا تھا جیسے شی نوز کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونا ہے, تو اس لیے وہ بڑے حوصلے کے ساتھ تھی. لیکن کچھ تھوڑا سا اور بھی جب ہم نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ جو حوالات ہے نیب کی اس میں حمزہ شہباز صاحب بھی ٹھہرے ہوئے ہیں آج کل. آج وہ کیونکہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور وہ ان کے پاس ہیں, تو اس میں اگر آپ جب جاتے ہیں تو درمیان میں ایک راہداری ہے جس طرف حوالات ہے, اور آمنے سامنے کمرے ہیں. کچھ کمرے چھوٹے ہیں, کچھ کمرے بڑے ہیں. تو حمزہ شہباز صاحب کے پاس جو کمرہ ہے وہ بڑے کمروں میں سے ایک کمرہ ہے, اور بیڈ انہوں نے اپنا وہاں پہ منگوا لیا تھا. نیب نے اتنی ان کو رعایت دی ہے, اور وہاں پر جو ان کا پسندیدہ جو بیڈ شیٹ ہے نیلے رنگ کی وہ بچھی ہوئی ہے. اچھا 3 ان کے پاس جوتے ہیں جسے ہم عرف عام میں ہم کہتے ہیں نا سافٹیاں جو واش روم میں آنے جانے کے لیے ہوتی ہیں. 3 بڑی لیکن نفیس اور بڑی زبردست خوبصورت. اسی طرح 3 مگ رکھے ہیں انہوں نے. اب یہ نہیں پتا کہ 3 سے ان کی محبت کیوں ہے, لیکن مگ بھی 3 ہے, سافٹیاں بھی 3 ہیں, کرسی ایک پڑی ہوئی ہے پلاسٹک کی, اور کمرہ ان کا علیم خان صاحب کو جو ملا تھا اس سے ذرا بڑا کمرہ ہے. اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ جو عید کی نماز ہے وہاں پر وہ جناب حمزہ شہباز اس کی امامت کروائیں گے. اور جو پچھلی عید تھی اس کی امامت مشتاق چینی صاحب نے کرائی تھی, جو بعد میں وعدہ گواہ بن گئے تھے, لیکن وہاں پر وہ امامت کرواتے رہے. شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر رہے, تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جو ہمارے سورسز ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ کیونکہ ان دنوں کچھ موسم تھوڑا سرد تھا تو وہ چھت پہ جو ہے بیٹھ کے تو اپنا دھوپ انجوائے کرتے تھے.
لیکن جب نماز پڑھائی جاتی ہے تو وہ ایک تکبیر صلاح ہوتی ہے، جس سے صلاۃ جو تکبیر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھائی جاتی ہے، جماعت کرائی جاتی ہے، تو وہ شہباز صاحب وہ تکبیریں بہت دیتے تھے. تو وہ کچھ لوگوں نے وہاں پر جو تھے جن کے پاس ٹیلی فون تھے، انہوں نے وہ تکبیریں بھی ان کی ریکارڈ کی ہوئی ہیں، بلکہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں آپ کو بھیج بھی دیتا ہوں، آپ وہ ان کی تکبیریں بھی سن لیں. بہرحال عید والے دن کے لیے اسپیشل بندوبست ہے ان کے لیے، شیر خورمہ بنایا جائے گا، اور بھی چیزیں، اور گھر سے بھی چیزوں کی لانے کی اجازت ہوگی. قطعی طور پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، گھر سے جو لوگ آئیں گے وہ مریم صاحبہ کو مل سکیں گے. لیکن اس سے پہلے حمزہ شہباز اور مریم صاحبہ بھلے ایک ہی پریمیسز میں ہیں، لیکن ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہو سکتی. اور وہ اپنا وقت بڑے اچھے طریقے سے، حمزہ صاحب تو وہ بتاتے ہیں کہ بڑا مسکرا کر عارف چودھری صاحب وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے وہاں پہ دن اور بڑے زبردست طریقے سے، بڑی ٹھاٹھ باٹھ سے، تو پھر پیسے کیسے دینے ہیں انہوں نے؟ یہ آپ نے بالکل یہی بات کہنے والا تھا کہ وہ بالکل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوگا، چونکہ اس طرح کی صورتحال جس ملزم کو بھی مل جائے، آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جن کے بارے میں یہ لوگ، اب نام تو ان کے کیا لینے، یہاں بڑے طاقتور لوگ ہیں، جیل جو ہے اور یہ جو عقوبت خانہ ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ میرے آپ کے لیے یا عام بندہ جو؟ بھائی جان میں آپ کو بتاؤں، میں ذکر کر دیتا ہوں، طاقتور لوگوں کا یہ ملک ہے. مجھے بڑا پرابلم ہوتی ہے سم ٹائم، کیونکہ یہ میرا اپنا معاملہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو فیصل آباد پولیس کے جو ایس ایس پی صاحب ہیں، انہوں نے جو میری درخواست تھی کہ فواد چودھری صاحب نے مجھے گھونسا مارا ہے اور ڈی جی ایف آئی اے کے سامنے مارا، بڑے جید صحافیوں کے سامنے مارا، پوری ایک شادی کی تقریب میں مارا، انہوں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے تحقیقات کی ہے، انہوں نے کوئی نہیں مارا. انہوں نے، اگر وہ اسکرین پہ چلا دیں، انہوں نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا کوئی ایف آئی آر ہم آپ کے خلاف وہ نہیں کر سکتے. یعنی کیا وہ جرم ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں ایسا جس کی ایف آئی آر درج کی جائے. تو اب میں ادھر، اب ہم عدالت میں سیشن کورٹ دیکھیں، میں اس لیے بات بتا رہا ہوں، سمجھا جاتا ہے کہ صحافی اسکرین ہے ان کے پاس، بڑے پتہ نہیں پاورفل ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرانے کی بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس ریاست میں وفاقی وزیر نے پوری ایک بھری تقریب میں حملہ کیا، گالیاں نکالی، مارا. لیکن پولیس کہہ رہی ہے، پہلے تو انہوں نے کہا جی وہ ہم نے بھیجا لیگل والے کو کہ دیکھیں پرچہ کو بنتا بھی ہے کہ نہیں. پھر لیگل نے ہمیں یہ کہا، ہم نے پوری تحقیق کی ہے کہ جناب یہ بالکل کوئی فواد چودھری صاحب پر کوئی الزام بنتا ہی نہیں ہے، کوئی ایف آئی آر درج ہو ہی نہیں سکتی. تو بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس ملک میں صرف جو طاقتور آدمی ہے، جو پاورفل آدمی ہے، یہ اسی کا پاکستان ہے. جیسے پہلے کہتے تھے نا، یہ اس کا پاکستان ہے جو صدر پاکستان ہے، تو یہ بالکل امیروں کا پاکستان. فواد چودھری پہ اس وقت ایف آئی آر کٹے گی جب وہ اسی طرح کی صورتحال میں ہوگا جس طرح حمزہ شہباز شریف یا دوسرے لوگ ہیں، ایف آئی آر کی حد تک. اور باقی معاملہ جو ہے وہ پھر شاید ان کی طرح اسے وہ حالت بھی نہ ملے. یہ شہباز، یہ انہیں میں بتا دوں، کیونکہ وہ ابھی تک طبقاتی طور پر اس کوشش وہ کر رہے ہیں، اس طبقے میں جانے کی، ابھی تک وہ اس مقام پہ نہیں پہنچے. یعنی وہ بہت جلدی میں ہے، اور وہ مقام، یعنی کسی نے کہا تھا کہ جی یہ مقام مجھے آپ کی وجہ سے ملا، وہ فرمانے لگے کہ حضور آپ مقام عبرت پہ ہیں، یہ میری وجہ سے آپ کو نہیں ملا. تو انہیں بھی سوچنا چاہیے. یہ بات میں نے ان کے کئی دوستوں سے کہی، صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ہم نے یہ سارے منظر دیکھے ہوئے ہیں. اس وقت تو یہ فرسٹ لا کمپنی نہیں قائم ہوئی تھی فواد چودھری صاحب کی، جب سے ہم وکالت کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں اور بڑی بڑی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بڑی بڑی تمیز کا کہ ادروائز وہ مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. یہ بالکل ایک شارٹ لفٹ سا ہوتا ہے. لیکن ایک بات آخری کرنی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں یہ لاڈ پیار جو ان لوگوں کو مل رہا ہے، اور جس طرح کی سچویشن کا پاکستان اس وقت احتساب کے ساتھ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ احتساب کا نظام جو ہے وہ کسی طور پر بھی رزلٹ اورینٹڈ ہو. یہ بات سے گزارش سنیں، بات یہ ہے جو سمیع صاحب بھی بات کر رہے تھے، میں نے وہ رپورٹ دیکھی ہے، وہ ایس پی صاحب کی جو رپورٹ ہے، اس رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں،
جیسے آپ کو پتا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل FIA بشیر میمن صاحب موقع پر موجود تھے، ایک PTI کے MNA وفاقی پارلیمانی سیکرٹری فرق حبیب صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، ان کی اور بھی لوگ موجود تھے، روف کلاسرا صاحب موجود تھے، اور وہ SP صاحب بھائی جان کیا لکھ رہے ہیں کہ یہ قابل دست اندازی پولیس جرم نہیں بنتا۔ او SP صاحب آپ کیا لوگوں کو یہ حق دے رہے ہیں کہ جس کو مرضی گونسے مار لو پولیس آپ کو نہیں پکڑ سکتی؟ یہ اس ملک میں کون سا کلچر لا رہے ہیں SP صاحب اس قسم کی رپورٹیں بنا کر؟ سمیع صاحب دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں یہ ایک اصول کی بات ہے، وفاقی وزیر کس طرح یہ آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ کسی صحافی کو، کسی کو بھی نہیں مارنا چاہیے لیکن کسی صحافی کو، یہ بالکل معاملہ آزادی صحافت کا ٹوٹل، دیکھیں اس میں کوئی میری ذات کا ایشو نہیں ہے، یہ بچیں گے نہیں فواد چودھری صاحب انشاءاللہ۔ ہم تو بہت ساری چیزیں، میں اس لیے کہ عمران خان پر چھینٹے پڑتے ہیں اس کے، اور اس وقت عمران خان ایک جنگ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے اور ان کی مجبوریاں ہیں بہت زیادہ، تو ہم جو قانونی راستہ ہم نے وہ اختیار کیا۔ شیخ رشید صاحب نے بھی ڈالنے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، انہوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ فواد چودھری صاحب نے، میں سمجھتا ہوں ان کی کئی سٹیٹمنٹ، ایک سٹیٹمنٹ کہ یہ جو احتساب تو ہم کر رہے ہیں اس سے زیادہ عمران، نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ سب باتیں ٹھیک ہے، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بالکل طے ہوگا، یہ میں اب ہم سیشن کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے، پاکستان کی جو عدلیہ ہے بڑی وائبرنٹ ہے، اور ایک دن دیکھیں ابھی بہت سارے ہمارے جو صحافی دوست ہیں وہ بھی، کیونکہ ہم جو بات کرتے ہیں بہت لوگوں کو ناپسند آتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا ایک ادھا سننا پہ گیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں آہستہ آہستہ they will also realize کہ it is not about any person، یہ آپ کسی کو اختیار نہیں دے سکتے، ایک وفاقی وزیر اس طرح ایک محفل میں آ کے کانٹینٹ کی بنیاد پر اگر کسی صحافی کو مارے اینڈ if he gets away with that، تو آپ یہ ایک نیا راستہ کھول رہے ہیں طاقتور لوگوں کے لیے کہ وہ اس ملک میں جو آزادیاں صحافت نے لی ہیں اس پر پاکستان کی نئی ڈیفینیشن، نہیں یہ نیا پاکستان، دیکھیں دیٹ از دا ریزن، کیونکہ بہت سارے مجھے PTI کے جو لوگ ملے، مجھے امریکہ میں بھی مجھے، اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یار خالد خان صاحب ہیں ہمارے وہاں پہ لاس ویگس میں، بڑے زبردست وہ آدمی ہیں، انہوں نے بڑی خدمت ہے ان کی، بڑی مسجد ایک بہت بڑی بنائی، تو وہ مجھے اسپیشلی وہ ملنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ جو کچھ کیا اس نے فواد نے وہ اچھا نہیں تھا، لیکن بس میری آپ سے یہ التجا ہے کہ جب آپ فواد کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے چھینٹے پھر خان صاحب پر پڑتے ہیں، ان کی مجبوری، اور خان صاحب ایک بڑا کام کر رہے ہیں، میں کنونس ہوں اس بات پہ، لیکن اسی لیے ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا۔ میں باقاعدہ طور پر اب سیشن کورٹ میں جائیں گے، سیشن جج صاحب کے سامنے پیش کریں گے، امید ہے وہاں پر ہماری بات سنی جائے گی، نہیں ہوئی تو ہائی کورٹ جائیں گے، وہاں پہ نہیں ہوئی تو سپریم، میں I will fight until the end۔ قابل دست اندازی پولیس جرم یقیناً بنے گا، ایسا نہیں ہے کہ یہ دیکھیں۔ اچھا دیکھیں، میں جو IG پنجاب جو ہے نا کیپٹن عارف نواز صاحب بھلے آدمی، اچھے آدمی ہیں، لیکن میں اب کیا عرض کروں کہ دیکھیں یہ پاکستان بنیادی ایک جو یہ اداروں کو مضبوط کرنے والی بات ہے، اگر ادارے مضبوط ہوں، انڈیپینڈنٹ پولیس آفیسر جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکیں تو یہ نوبت نہیں آنی تھی، تو یہ ایک سٹرگل ہے، اور یہ جب تک یہ ادارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے ہم تو یہ اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ عارف چودھری صاحب دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور کوئی سوچ سکتا تھا یہی پولیس والے جو ٹھکا ٹھک سلوٹ مارتے تھے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو، آپ کہتے ہیں چلو ادھر آؤ، تو یہ جو ہے نا مکافات عمل اس سے بچ نہیں سکتے۔ ابھی شیخ رشید نے کل کیا کہا، انہوں نے کہا ان کو عادت ہے ہر ایک دوسری وزارت میں منہ مارتے ہیں، عمران نہیں آپ نے بات کی نا عمران خان کی، شیخ صاحب نے بھی کہا کہ یہ پتہ نہیں کس کے کہنے پر عمران خان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور بات میں بتانا بھول گیا تھا آپ کو، مریم صاحبہ جب گئی ہیں پچھلی دفعہ ابھی نواز شریف صاحب کے پاس، تو ایک بڑی حیرت کی بات ہے، 2 پیٹیاں وہ آموں کی لے کے گئی ہیں، ساتھ میں اور بھی بہت سارا فروٹ تھا۔ اب جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو شوگر ہے، تو اب بھائی جس کو شوگر ہے اور ہارٹ کا مریض ہے، بائی پاس ہو چکا ہے، آم کیوں کھاتے ہیں وہ؟ ان کے لیے اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی کہ ان کا کام آسان کیا جا رہا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ آپ یہ میں مذہب کا خیز یہ بات لگتی ہے کہ ایک ایسا شخص بیٹی کو تو اور بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بیٹیاں یقین مانے پکڑ لیتی کہ بابا یہ آپ نے چیز نہیں کھانی، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بیوی نہیں ہے تو کم از کم بیٹی جو ہے اس کا وہ رول ہے
جو ماں کا ہو سکتا ہے یا بیوی کا ہو سکتا تھا، چونکہ وہ خاتون بھی ہے اور بیٹی بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں، لیکن میں آپ سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی معاملہ آ جائے، صحت کا معاملہ آ جائے، انسانیت کا معاملہ آ جائے، ہیومن رائٹس کا معاملہ آ جائے، 100/100 کے کشمیر کا آ جائے، اس پہ سیاست کی جائے گی اور سیاست کی جائے گی اپنی کرپشن کو بچانے. بہت شکریہ عارف چودھری صاحب اور رانا طاہر صاحب. اجازت دیجیے ناظرین، کل پھر انشاءاللہ آپ سے تجزیہ میں ملاقات ہوگی. نئی خبریں، نئے تجزیے اور نئی ملاقاتوں کا تذکرہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.